जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग माशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज माशाल्लाह 14 अगस्त का भी दिन है। हमारी तरफ से आप सबको यौम आज़ादी मुबारक। ये पाकिस्तान हमें बहुत दुआओं और बड़ी मुश्किलों से मिला। आप सबको आइडिया है इस चीज़ का, तो हमें चाहिए कि हम जितना हो सके जो इसका असल मकसद है उसको पूरा करें। पाकिस्तान जो था वो इस्लाम के नाम पे बना था। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए अपनी ज़िंदगियों में कि इसको वापस इसके असल मकसद की वजह से जो बनाए मुल्क उसको उसकी तरफ लेकर आए। तो इसके बाद में आप आज का टॉपिक बहुत अहम है। आज का टॉपिक ईमान बिल रिसालत पर है। आज की हमारी 8वीं क्लास है। आपके रिजल्ट्स रेडी हो चुके हैं टॉपिक 1 से 4 तक मॉड्यूल 1 के, तो इंशाल्लाह वो आपसे शेयर कर दिए जाएंगे जल्द। तो मैं मुदस्सिर भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुदस्सिर भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आप इसको स्टार्ट कीजिए। कुछ साथी हैं वो ऐड हो रहे हैं तो ज्वाइन होते रहते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। तो हम आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमन रसूल बिमा अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले सेशन में ईमान बिल कदर को तफसील से देखा था। आज हम ईमान के एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ईमान बिल रिसालत पर बात करेंगे और उस वजह से इंशाल्लाह काफ़ी अहम बातें भी आपके सामने आएंगी। तो जैसे कि बाबा भाई ने कहा कि आज 14 अगस्त है और अल्लाह ताला से दुआ सबको करनी चाहिए कि जिस मकसद के लिए हमने ये मुल्क हासिल किया था हम उस मकसद की तरफ कुछ पेशरफ्त करें। ये भी अनफॉर्चुनेट मामला है कि हम अभी तक जो है उस मकसद की तरफ खातर खा पेशरफ्त नहीं कर सके, कोई आगे नहीं बढ़ सके। तो कल आप भी दुआ करें, सबको दुआ करनी चाहिए। रामा इकबाल का इस मौके पर बस वो शेर याद आ जाता है कि ईद आज़ादा शको है मुल्क दी और ईद महकूमा हजूम मुमिनीन। तो आज़ाद लोगों की ईद होती है, हम तो गुलाम हैं, हमारी क्या ईद है। तो आज़ाद लोगों की ईद क्या होती है? शको है मुल्क दी, ठीक है जी, कि शौकत है मुल्क की और दीन की, उससे वो खुश होते हैं। जबकि ईद महकूम लोगों की ईद यही है कि बस कुछ लोग इकट्ठे होकर खुशियां मना लें। तो अल्लाह करे कि हम इस गुलामी की जो कैफियत है उससे निकलें। आज़ादी तो हमें मिल गई थी लेकिन ज़हनी तौर पे तो अभी भी हम गुलाम हैं और उम्मत मुस्लिमा का हाल भी बस ऐसा है। बस वो खासान रसूल वक्त दुआ वाला मामला है। खैर आप सब लोगों को बहरहाल आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी बहरहाल एक कीमती नेमत है अल्लाह की तरफ से, उसकी कदरदानी हमें होनी चाहिए। तो ईमान में रसालत के हवाले से ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक तकाजा है। कुरान मजीद में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इसका जिक्र है। सूरह बकरा में आयत नंबर 285 में अल्लाह ताला ने दीगर ईमानियात का जिक्र किया है। उसमें खास तौर पे ईमान में रसालत का भी जिक्र किया है कि आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हिदायत पर ईमान लाए जो उनके रब की तरफ से उन पर नाजिल हुई, और जो लोग इस रसूल के मानने वाले हैं वो भी ईमान लाए। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही, तमाम के तमाम जो है ईमान लाए अल्लाह पर और मलाइका पर, व कुतुबिही और आसमानी जो किताबें उनके ऊपर, व रुसुलिही और तमाम रसूलों पर, ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिही, और है वो ये बात का एतराफ करते हैं कि हम रसूलों के दरमियान किसी किस्म की तफरीक नहीं करते। हमारा ये हक नहीं है कि हम रसूलों के दरमियान जो है वो तफरीक करें। अल्लाह ताला के यहाँ उनकी तफरीक या उनकी कोई दर्जे जरूर होंगे, लेकिन हमारे लिए ये हक नहीं है हम कोई तफरीक करें। जैसे रसूल पर हम ईमान लेके आते हैं, बिल्कुल वैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम पे भी हम ईमान लेके आते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम ज़ुन्नुरैन जो
کیا کہتے ہیں جو یونس علیہ السلام ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے ہم ایمان لے کے آتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ہم سب کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور ہم جو ہے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا والیک المصیر، اور ہم تجھ سے خدا جو ہے خطا کی جو ہے بخشش طلب کرتے ہیں اور ہم تیری طرف جو ہے ہمارا پلٹنا ہے. تو یہ ایمان کا بہرحال ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہم اب اس میں دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے دیگر ایمانیات کے حوالے سے دیکھا کہ ہم پہلے عقلی دلائل دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کے ہماہیر تصور کی طرف جاتے ہیں. تو بہرحال جہاں تک معاملہ عقلی دلائل کا ہے تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہاں پہ بھی ایک بہت بڑی مبہم دلیل ہے. لیکن اس کے علاوہ یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس دنیا میں تو ان کا صادق اور امین کردار بھی ایک مبہم دلیل تھی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اب ان کے وصال کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ جو کردار ہے اس طریقے سے اب دلیل نہیں رہا، کیونکہ ہمارے سامنے وہ موجود نہیں ہے. ان کی جو انفارمیشن ہے یا ان کی بات ہے وہ تاریخ میں موجود ہے. ٹھیک، تو ہم اس حوالے سے تو ایک طرح سے جانتے ہیں یا ہمارے سامنے کچھ ایویڈنسز ضرور موجود ہیں، کیونکہ جو دشمن بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو طرح طرح کے الزامات بھی لگاتے ہیں وہ بھی بہرحال آپ کی عظمت کے قائل نظر آتے ہیں. ان کی طرف سے بھی اشاعت میں بھی ہم دیکھیں گے، آگے ہم پیش کریں گے. تو ان کا کردار جو ہے وہ ایسا بے داغ کردار تھا کہ اس کی گواہی جو ہے ان کے دشمن بھی دیتے تھے. تو یہ بات اس طریقے سے اب دلیل نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو یہ بہت بالکل ایک مبہم دلیل تھی. اب جو ہمارے لیے ہے وہ قرآن مجید ہی حجت ہے، اور اس کے لیے اس کے ضمن میں جو ہے سورہ یاسین کی آیت بالکل واضح کرتی ہے اس بات کو کہ قرآن مجید کی امپورٹنس کیا ہے اس حوالے سے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے. قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی جاتی ہیں تو وہ بطور گواہی کے کھائی جاتی ہیں، یعنی جس کی قسم کھائی جا رہی ہے جس بات کی وہ گواہ ہے وہ شاید. تو یہاں پہ قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. یعنی قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، اور اس بات پہ بھی قرآن گواہ ہے کہ آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں. تو یہ قرآن مجید کے حوالے سے تو ہم پہلے بہت تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ یہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. یہاں پہ بھی بالکل جو ہے واضح طور پہ یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے. یہ بھی حدیث اس سے پہلے ہم نے ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس کیا تھی، اور اب جو ہے قرآن مجید کی امپورٹنس کیا ہے زمین میں، ایمانیات کے ضمن میں اوور آل. تو یہ پہلے بھی ایک دفعہ آئی تھی، دوبارہ اس کا اعادہ ہو جائے تو اچھی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے بڑا ایمان افروز سوال پوچھا کہ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا. ٹھیک ہے، کہ خلق میں جو ہے سب سے خوبصورت ایمان جو ہے وہ کس کا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ جو ہے صحابہ کرام نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا ہوگا. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما لهم لا یؤمنون، وہ کیسے ماننے رہیں گے وهم عند ربهم، جبکہ وہ اپنے رب کے پاس ہیں. یعنی ان کا ایمان خوبصورت تو نہیں. ایک ہے ایمان مضبوط ہونا، اس کی سطح بلند ہونا، ظاہر بات ہے فرشتوں سے تو زیادہ اسٹرانگ ایمان کس کا ہوگا کہ وہ تو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے احکامات دیتے ہیں. تو وہ بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. خوبصورت ہے، قابل رشک ایمان کس کا ہے. ٹھیک ہے، کوئی مشکل ان کو تو ایمان لانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، تو ان کا خوبصورت ایمان نہیں ہو سکتا. تو ما لهم لا یؤمنون، انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں. وهم عند ربهم، وہ رب کے پاس ہیں. جب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انبیاء کرام علیہ السلام کا ہوگا، تو اس پر جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہ وما لهم لا یؤمنون، وہ کیسے ایمان نہیں رہیں گے والوحی ینزل علیہم، جبکہ وحی ان کے اوپر نازل ہوتی. یعنی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ایمان لانے میں، کوئی جو ہے ان کو تگودو نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ وہ تو ان کو تو ماننا ہی ہے، کیونکہ ان کے اوپر تو وحی اترتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اپنی اصل جو ہے صورت میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو ان کے سامنے واضح کیا. تو یعنی ان کے لیے تو ایسا مسئلہ نہیں. اچھا، تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارا ایمان خوبصورت ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ امپورٹنس ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس ہے، اس لیے حدیث دوبارہ میں نے پیش کی ہے. کیا ہے وما لکم لا تؤمنون، اور تم کیسے ایمان نہیں لاؤ گے وانا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان موجود. یہ کتنی بڑی امپورٹنٹ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا یہ کتنی بڑی امپورٹنس. ٹھیک، ہمیں تو اس کا احساس ظاہر بات نہیں ہو سکتا کہ آپ، ہمیں تو ان کی صحبت میسر نہیں آئی.
لیکن آپ امیجن ہی کر سکتے ہیں کہ کیا وہ خوبصورت لمحات ہوں گے ایک نبی کی صحبت میں بیٹھنا، ایک نبی کا موجود ہونا اپنی آنکھوں کے سامنے، یہ ایمان کو کیسے تقویت پہنچاتا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے بعد میں ایک واقعہ ہم دیکھیں گے، ایک دفعہ وہ جو ہے آپ سے محفل میں بیٹھے، ایمان بہت بلند تھا، صبح جب اٹھے تو ایمان کافی گر چکا ہوا تھا، تو جو ہے اعلان کرتے ہوئے باہر نکل کے نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ یعنی یہ وہ کیفیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، اور پھر جب یہ حضرت حنظلہ جو تھے وہ ابو بکر صدیق ان کو ملے، انہوں نے جب ان سے کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہے، میرا تو ایمان کی وہ کیفیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھی۔ اس پہ ابو بکر صدیق نے بھی فرمایا کہ میرا بھی یہی حال ہے۔ اور پھر جب یہ دونوں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ ایمان کی وہ کیفیت جو میری محفل میں تمہاری ہوتی ہے، میری صحبت میں ہوتی ہے، اگر مستقل ہو جائے تو فرشتے تمہارے جو ہے بستروں پر تم سے مسافہ کریں، لیکن کبھی ایسے کبھی آپ نے 3 دفعہ فرمایا، کبھی ایسے کبھی ایسے، یہ چلتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنا وہ تو ہمیں نصیب نہیں ہوا، تو ان کا ہونا کتنی بڑی بات تھی۔ تو وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تو پھر اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ الا ان عاجب خلقی الی ایمانا لقوم یکونون من بعدی، خوبصورت ایمان تو ان کا ہوگا جن کے لیے مشکل ہوگی ایمان لانے میں، ٹھیک ہے، وہ نہ میں ہوں گا نہ ان کے لیے اور کوئی بنیاد ہوگی، ہاں جو ہے ایسی قوم کا ایمان خوبصورت ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا، وہ اپنے صحیفوں میں لکھی ہوئی کتاب پائیں گے اور اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو یہاں پہ تو قرآن کی بھی امپورٹنس ہمارے سامنے واضح ہوگی، اور یہ بات بھی واضح ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہونا بہرحال یہ ہمارے لیے یعنی کتنا بڑا ڈرا بیک ہے اس حوالے سے، لیکن قرآن کا موجود ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ قرآن نے اس طریقے سے جیسے ایک پہاڑ کی طرح جو ہے ہماری ایمانیات کو تھاما ہوا، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ تھامے رہے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کا ذمہ لیا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے بات، تو ایک تو یہ بات ہوپ فلی مطلب بار بار یہ ہیمرنگ ہوئی ہے کہ قرآن مجید یعنی جو معجزہ قرآن وہ سب سے بڑی اس زمن میں دلیل ہے۔ تو میرے خیال میں تو امید ہے اس حوالے سے تو آپ کافی حد تک کلیئرٹی آ گئی ہوگی، بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو، تو یس کا بٹن دبا دیں۔ اب ہم چلتے ہیں جو کہ دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، وہ ہے کہ اس کا کمپریہنسو کانسیپٹ کیا ہے ایمان برسالت۔ تو رسالت کا مقام برحال سمجھ رہتا ہے آسان نہیں، ٹھیک ہے، اس کے جو مقام کو سمجھنے کے 2 زاویے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے آپ سے کا مقام و مرتبہ ایک نبی اور رسول پر ایک اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے، یعنی یہ جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے، ایک اللہ کے آپ نبی ہیں اور رسول ہیں، اس حیثیت سے آپ کا مقام و مرتبہ ہے، اور جو ہے دوسرا جو مقام ہے وہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے کہ ایک ہماری طرف جو ہے بھیجے گئے ہیں اللہ کے رسول کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس کو پرکھنا تو ہمارے بس میں ہے کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، لیکن ایک ہے ان کا مقام و مرتبہ بطور ایک نبی یا رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے اس کو اسیس کرنا یہ ممکن نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات ہے جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اس اعتبار سے ان کا مقام و مرتبہ پہچانا ہمارے بس میں نہیں، کیونکہ ایک نبی ہی نبی کا مقام پہچان سکتا ہے، سیدھی بات ہے، یعنی ہم کیسے اللہ کے نبیوں کا مقام پہچانیں گے، ان کا مرتبہ پہچانیں گے، یہ تو ایک نبی ہی ایسا ہے کہ دوسرے نبی کو پہچان سکے، یہ کسی غیر نبی کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے بس اتنا ہی کہنا ممکن، بس یعنی ہمارے لیے جو ہے وہ وہی کہنا بنتا ہے جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور جو ہے وہ اشعار میں کہا تھا کہ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر، ٹھیک ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه، کہ ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کی ثنا بیان کر سکیں، بعد از خدا بزرگ توئی کس مختصر، بس اللہ کے بعد بزرگ وہ ہیں، بس یہی ہمیں پتا ہے، اس سے آگے ہمیں نہیں پتا کیا۔ تو اس لیے انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کے مقامات کو بیان کرنے میں بعض اوقات جتنا مرضی مبالغہ کر دیں،
پھر بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات تو یہ لوگ ظلم کرتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بلند کرنے کے لیے ان کا پھر کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے. اب ان کا موسیٰ علیہ السلام سے کمپیریزن ہو رہا ہے, کبھی عیسیٰ علیہ السلام سے کمپیریزن ہو رہا ہے, معاذ اللہ. یہ بہت غلط بات ہے. ہمیں منع کیا گیا کہ ہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ جو ذنون ہیں یعنی مچھلی والے ہیں ان سے بھی زیادہ جو ہے امپورٹنس نہ دو, مجھے ان سے بھی زیادہ جو ہے امپورٹنس نہ دو. یعنی نبیوں میں جو ہے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان سے ایک لفظ ہوئی ہے, ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے, تو ان سے بھی زیادہ مجھے جو ہے میرے مقام کو بلند نہ کرو. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ان کے مقام و مرتبے کو بطور ایک نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے, یہ ہمارا مقام ہی نہیں ہے کہ ہم پہچان سکیں. تو اس پہ زیادہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے. بس یہی ہے, بعد از خدا بزرگ تو ہی, قصہ مختصر, اللہ کے بعد وہی بزرگ ہیں. بس یہاں تک کی بات ہم سمجھ سکتے ہیں اور ہمیں یہی بیان کرنی چاہیے. ہاں, پھر ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ بطور ایک انسان کے, یہ ہے جو ہم پرکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ کے اس میں بے شمار ایسپیکٹس ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ایک سپہ سالار اور جرنیل کے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ایک قاضی القضات کے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ایک باپ کے, ایک شوہر کے, ایک داماد کے. تو یہ ساری مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتیں ہیں, اس پہ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. ہم ایک بطور انسان, ان کے بطور ایک انسان ہونے کے ہی ان کی جو ہے شخصیت کی عظمت کو پرکھ سکتے ہیں. لیکن اس اینگل سے اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے جو نمایاں بلند ترین جو ہے ان کی جو شخصیت کا مقام ہے وہ بطور ایک انقلابی رہنما کے اگر آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. یعنی کیونکہ انہوں نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کر کے دکھایا. ایک پیسی پرسنالٹی, ٹھیک ہے, جس نے پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا. اس اینگل سے دیکھیں کہ وہ بطور ایک انسان ہونے کے ایک انسان تھا جس نے پوری دنیا تبدیل کر کے رکھ دی. تو آپ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے مقابلے پہ اور کوئی نظر نہیں آئے. تو یہ ایک وہ بات ہے کہ جس کے اوپر کچھ جو ہے ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے بات. تو لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس ایسپیکٹ کو سمجھیں, پہلے ہمیں حقیقت انسان کو ضرور سمجھنا چاہیے. یعنی یہ تو جنرل بات ہو گئی کہ ہم ان کو بطور ان کا مقام و مرتبہ ہے بطور ایک انسان کے ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے. بطور ایک نبی یا رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ نہیں سمجھ سکتے. تو اس سمجھ میں سب سے پہلا سٹیپ بہرحال یہ ہوگا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ مقام کو سمجھنے سے پہلے انسان کو تو پہلے اچھی طریقے سے سمجھ لیں. مگر انسان کو ہم نہیں سمجھتے, انسان کی حیثیت کیا ہے, اس وقت تک ہم وہ معیار ہی طے نہیں کر سکتے کہ ایک عظمت کا معیار کیا ہونا چاہیے انسان. اس لیے سب سے پہلے انسان کی حیثیت کو سمجھنا اور انسان کے مقام کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم اس پر بات کریں گے اور پھر اگلے سٹیپ کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ہم جو دیکھتے ہیں تو انسان کے بارے میں دو نظریات جو ہیں وہ موجود رہے ہیں. دو نظریات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں ان کے اوپر بات ہوتی رہی. ایک تصور یہ رہا ہے کہ انسان کی جو اصل ہے وہ روحانی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا جو کلاسیکل تھاٹ رہی ہے, جو آپ خاص طور پہ ایسٹرن تھاٹ رہی ہے, اس کے اندر بھی یہ بات رہی. انڈو چائنیز مذاہب میں بھی یہ باتیں آتی رہی. یعنی قدیم جو ہے جو بھی ہماری فلسفیز رہی یا جو بھی تھاٹ پروسیس رہا ہمارا, اس میں یہ بات طے تھی کہ انسان کی جو اصل ہے وہ اسپرچل ہے. ریئلٹی آف ہیومینٹی یا ہیومن بینگ از اسپرچل. اچھا, لیکن اس کے برعکس پھر دوسرا ایک نقطہ نظر بھی ہے جو بڑا اسٹرانگ رہا, اور خاص طور پہ جو یہ جو مادی تہذیب ہے, اس کے تحت پھر ذرائع ملی اس کانسیپٹ کو کہ ہماری جو اصل ہے, اس کی کائنات کی بھی اصل ہے وہ مٹیریل, وہ اسپرچل بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ جو ڈائکوٹمی ہے, یعنی ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو صرف انسان کے اس روحانی ایسپیکٹ کو ہی فوکس کیے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو صرف مادی ایسپیکٹ کو فوکس کیے ہوئے ہیں. تو آخر جو ہے پھر انسان کی حقیقت ہے کیا؟ تو اس زمن میں بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے خراج تحسین پیش کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے یہ جو ایک سیکشنل ویو تھا ہیومینٹی کا, اس کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے. اور یہ بات واضح کی کہ انسان جو ہے وہ ایک آرگینک ہول ہے, اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور وہ صرف اس لیے وہ اس مقام تک پہنچ سکے نہیں
وہ اس مسئلے کو, اس گتھی کو اس لیے سلجھانے میں کامیاب ہوئے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس مسئلے کو دیکھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تناظر میں انہوں نے انسان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی, تو پھر ان کو بات سمجھ نہیں, ورنہ وہ بھی نہ سمجھ پاتے. تو اس حوالے سے ان کا جو مشہور شعر ہے کہ اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. نہ تو یہ روح ہے خالی اور نہ ہی یہ بدن ہے, بلکہ it's a combination of both. اس کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. تو یہ بہت بڑی ایک اہم بات ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے, اور اسی پہ پھر ہم آگے اپنے کانسیپٹ کو بلڈ کریں گے. جو ہم نے انسان کے مقام کو سمجھنا ہے تو اس سے پہلے انسان کی حیثیت کیا ہے, انسان کی حقیقت کیا ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک جو بات ہے وہ کلیئر ہوگی آپ کو؟ کلیئر ہوگی ہے تو آپ یس کلک کر دیں, اور اگر نہیں ہوئی تو پھر آپ نو کلک کر دیں. ٹھیک ٹھیک. تو بہرحال اب ہم اس کو آگے اس پہ بلڈ کریں گے کہ جب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ انسان جو ہے وہ مادی اور روحانی جو وجود ہیں ان کا مجموعہ ہے, یعنی اس کو ان دو, اس کے لیے دو جو وجود کے حصے ہیں ان کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا. اب ہم انسان کی عظمت کو ماپنے کے معیارات بھی دیکھتے ہیں نا کہ وہ جو ہے اب کیا بنیں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سیکشنل ویو ہی رکھیں ابھی تو پھر عظمت کے معیارات کیا ہوں گے. فار ایگزامپل اگر خالی یہ کائنڈلی انوٹیشنز جو ہے نا یہ اس کو ختم کر دیں. تھینک یو, جزاک اللہ. تو دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو سیاسی, اگر آپ خالی مٹیریل اینگل سے دیکھیں, یعنی وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ انسان کی جو اصل ہے وہ مٹیریل ہی ہے, تو ان کے لیے ظاہر بات ہے عظمت کے معیارات تو مٹیریل ہوں گے نا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی غلبہ اور جو ہے طاقت حاصل کرنا, ٹھیک ہے جی, یا پہلے شہرت ہے, دولت ہے, یا سب سے زیادہ بڑا اگر ہو سکتا ہے تو وہ کیا ہے, طاقت. ٹھیک ہے, تو اس کے برعکس جو ہے یہ جو بھی انوٹیشنز کر رہے ہیں یہ اس کو خیال رکھیں, اس کو نہ دو. اچھا, اس کے برعکس جو ہے ایک دوسرا مطلب جو ویو ہے سیکشنل ویو کے, نہیں انسان کی اصل روحانی ہے, تو اس لحاظ سے ذریعہ بات ہے عظمت کے معیارات تو پھر اسی اسپرچل بنیاد پہ کھڑے کیے جائیں گے نا. تو اس والے سے کیا معیارات بنتے ہیں کہ دنیا سے اور اس کی آسائشوں سے کٹ جانا, یہ اس کا ایک معیار بنے گا نا کہ جس کے نزدیک جو ہے اصل ہماری وہ ہے اسپرچل, تو دنیا کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو ایک بندہ جو دنیا سے جتنا زیادہ کٹا ہوا ہے اتنا زیادہ وہ عظیم آدمی کر پائے گا. تو یہ سیکشنل ویوز ہیں. اگر خالی مادی انسان کے بالکل خالی مادی سمجھ دیا جائے تو پھر جو مٹیریل جو بھی معیارات ہیں انسان کی عظمت کو پرکھنے کے وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں, جس میں سب سے زیادہ ریفائنڈ اگر ہو سکتا ہے تو طاقت. ٹھیک ہے نا, انقلابی بات ہے دولت بھی ان کے پاس کسی کے پاس آ جائے تو پھر وہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن طاقت آ جائے تو ظاہر بات ہے طاقت کو مزید بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. طاقت سے اوپر کوئی جو ہے وہ معیار ہمارے پاس نہیں ہے کسی کی عظمت کو پرکھنے کا. اس کے برعکس جو ہے روحانی جو بنیاد پہ دیکھا جائے تو پھر اس کے بالکل برعکس بات ہے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دینا, دنیا سے بے نیاز ہو جانا, دنیا سے کٹ جانا, یہ معیار قرار پائے گا. تو اب ظاہر بات ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ انسان کی جو حیثیت ہے وہ نہ تو روحانی ہے خالی اور نہ ہی جو ہے وہ مٹیریل ہے یعنی جسمانی, بلکہ اٹس اے کمبینیشن آف بوتھ. تو اب ہمارے سامنے کیا بات کھلتی ہے وہ یہ کہ اب جو عظمت کا معیار ہے وہ بھی کمبائنڈ ہونا چاہیے. اب عظمت کا معیار بھی ایسا ہوگا جو بیک وقت وہ دنیاوی لحاظ سے بھی سب سے ٹاپ کا ہونا چاہیے اور روحانی لحاظ سے بھی سب سے بلند تر ہونا چاہیے. تو یہ ایک ہی بنتا کہ انسان کے پاس طاقت تو ہو لیکن وہ اپنی ذات کے لیے نہ اسے حاصل کر رہا ہو بلکہ کسی اور بلند تر مقصد کے لیے اسے حاصل کر رہا ہو. اور یہی وہ معیار ہے کہ جس کے اوپر جب ہم پرکھیں گے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ٹاپ پر نظر آئیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی آپ کے مقابلے پہ نظر نہیں آتا, کیونکہ یا تو دنیا میں وہ لوگ ہوئے جو ان کے پاس طاقت تو بہت ہی لیکن روحانی لحاظ سے کچھ بھی نہیں. سکندر اعظم ہے, عٹیدہ ہے, چنگیز ہے, بڑے بڑے فاتح دنیا میں گزرے ہیں, لیکن دنیاوی لحاظ سے ان کا دیکھا جائے تو کیا روحانی لحاظ سے دیکھا جائے تو بالکل زیرو, بلکہ نیگیٹو نمبر دینے پڑیں گے. ایک طرف یا تو وہ ان کو چھوڑیں تو پھر آپ کو وہ
روحانی والے لوگ ملتے ہیں جو روحانی لحاظ سے بہت جنہوں نے ترقی کی اور دنیا سے کٹ کے دکھایا. گوتم بدھ کا معاملہ آتا ہے, اس طرح کے اور جو لوگ ہیں جو ہے سادھو ہیں اور ہمارے صوفیہ ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے کہ دنیا اور دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے اور روحانی لحاظ سے دیکھا جائے, دونوں لحاظ سے پھر جو ہے وہ ایک بیسٹ مقام پہ آپ کو نظر آتے ہیں. اور اسی کانسیپٹ کو پھر علامہ اقبال نے ایکسپلین کیا ہے کہ اسے علامہ اقبال فقر کہتے ہیں. ایک ہے فقیری, ٹھیک ہے, ایک فقر وہ ہے جو صوفیہ ہمارے ہمیں بتایا کرتے تھے کہ دنیا سے کٹ جاؤ, دنیا کو چھوڑ دو اور جو ہے اللہ اللہ کرو بس, ٹھیک ہے. لیکن ایک فقر وہ ہے جو کہ انبیاء رسول علیہ السلام کا فقر تھا کہ دنیا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ دیکھیں تو پورا حجاز آپ کے نیچے, ٹھیک ہے, پورا حجاز آپ کے نیچے. اور پھر آپ نے جو شاگرد تیار کیے انہوں نے پوری دنیا میں حکومت جو ہے وہ کر کے دکھائی. لیکن دنیا میں مطلب لحاظ سے دیکھیں, اگر اپنی ذات کے حوالے سے دیکھیں تو کتنی دنیا سے بے نیازی ہے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا جب آپ دنیا سے گئے. اور اس لیے مولانا روم نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی ہے. یہ بار بار جو ہے آپ کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ جو انوٹیشنز ہیں جو بھی کر رہے ہیں کائنڈلی اس کو نہ کریں, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. کہ ڈسٹربنس ہوتی ہے اس سے. جیسا کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ نفس سے ماہم کم ترس فرعون نیست لیکن اورامون ایرامون نیست, کہ میرا نفس بھی کسی فرعون سے کم نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک بات ہے کہ اس کو جو ہے وہ لشکر چاہیے تھے, ٹھیک ہے, اس کو لشکر ہی نہیں چاہیے, بغیر لشکر کے میرے اوپر حکومت. تو یعنی ہمارا نفس بھی کسی فرعون سے کم نہیں. وہ ایک بات ہے کہ اس کو لشکر مل گیا, جس کے پاس لشکر نہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کے پاس طاقت ہو تو پھر پتہ چلے گا نا کہ وہ واقعی ایک ایسا بندہ ہے جو دنیا سے بے نیاز ہے. ایک بندے کا طاقت ہے ہی نہیں تو وہ کلیم کرتا ہے کہ میں دنیا سے بے نیاز ہوں, تو وہ اس کا جو کلیم ہے وہ ایک جھوٹا کلیم ہے. یعنی ایک بندہ ہے ہی فقیر اور وہ کہے جی کہ میں نے فقر اختیار کیا ہوا ہے, یہ تو کوئی بڑی بات نہ ہوئی نا. ہاں, ایک بندے کے پاس سب کچھ ہو پھر بھی وہ فقر اختیار کر کے دکھائے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ واقعی یہ ہے جو بندہ جو ہے صحیح معنوں میں فقیر ہے. جیسے کہ عمر بن خطاب کا معاملہ ہے کہ 3 براعظموں پر حکومت تھی اور پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے, تو پتہ چلا کہ بھائی فقیری کیا ہوتی, ٹھیک ہے. تو یہ ہے جو بات جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہی بات جو میں نے آپ کے سامنے واضح کی کہ حقیقی فقر کے بارے میں اس تصور کو درست کرنے کے بعد کوئی بھی اگر تاریخ کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کرے تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین انسان, ان کے علاوہ اور کوئی عظیم انسان آپ کو نظر نہیں آتا. اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے, یعنی یہ وہ بات ہے کہ اگر کسی غیر مسلم نے بھی اس بات کا ادراک کر لی, یعنی انسان کو صحیح معنوں میں اگر کوئی غیر مسلم ہی سمجھ گیا اور انسان کی عظمت کو پرکھنے کا صحیح معیار اگر کسی غیر مسلم نے بھی سمجھ دیا تو اس نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ٹاپ پر ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ ابھی ہم جو ہے آگے دیکھتے ہیں. ایک تو ظاہر بات ہے کہ اس حوالے سے اقبال کا ایک بڑی خوبصورت ایک نظم ہے فقر کے اوپر, وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ بات مزید واضح ہو جائے. پھر انشاءاللہ ہم پوچھیں گے آپ سے کہ یہ بات آپ کو کس حد تک سمجھ میں آئی. تو اقبال کہتے ہیں کہ فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری اور ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. یعنی ایک فقر تو وہ صوفیہ والا فقر ہے, وہ تو چنگے پرے جو شکاری ہے اس کو شکار بنا دیتا ہے, صیاد کو ہی نخچیر بنا دیتا ہے. اور ایک فقر وہ ہے جس سے دنیا چلانے کے راز معلوم ہوتے ہیں, یہ ہے انبیاء کا فقر علیہ السلام کا. تو یہ 2 فقر مختلف ہیں. اقبال کہتے ہیں تو مکس نہ کیا جائے. اور ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دل کی, ایک فقر وہ ہے جو قوموں کو سکھایا جاتا ہے ان کو مسکین بنانے کے لیے اور ان کو جو ہے کمزور کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور ایک فقر سے مٹی میں بھی جو ہے اکسیر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اکسیر وہ الکیمی میں مشہور تھا, ایک ایسا مادہ جو مٹی کو بھی سونا بنا دیتا تھا. تو ایک فقر وہ ہے جو بالکل ایک ایسا بندہ جس کے اندر کچھ بھی موجود نہ ہو اس کے اندر بھی وہ ایسی صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا لیڈر بن جاتا ہے. اور ایک فقر ہے شبیری, اس فقر میں ہے میرا سے مسلمانی سرمایہ شبیری. تو ایک فقر جو ہے حسین کا بھی فقر تھا, ٹھیک ہے. ایک بہت بڑے عظیم مقصد کے لیے اپنا جو ہے جان دی اور ایسی حالت میں جان دی کہ بالکل بے یار و مددگار کوئی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا. یہ بھی تو ایک فقر ہے, لیکن یہ فقر اس فقر سے بالکل مختلف ہے. ایک بندہ جو ہے وہ کسی خانقاہ میں بیٹھ کے یا کسی غار کے اندر اس نے اپنے آپ کو چابک مار دیا, یا پھر جو ہے بھوکا پیسہ رہا, جیسا کہ روحانیت میں تصور تھا.
تو وہ بھی تو ایک مطلب ہے کہ کوئی بندہ اس کے پاس نہیں تھا، بیار و مددگار، اس حالت میں وہ مرا. ایک ہے حسین بھی شہید ہوئے، لیکن فرق کتنا بڑا ہے. ایک بہت عظیم مقصد کی، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان کھپا کے دنیا سے گیا، اور ایک بندے نے بس ویسے ہی جان کھپا کے جو ہے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی. تو یہ فقر دوسرا ہے. یہ فقر ہے جو انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کا فقر ہے، جس کے اوپر جو ہے حسین جو تھے. تو یہ ایک بات آپ کو الحمدللہ سمجھ آ گئی ہوگی. اس پہ جو سمجھ آ گئی ہے تو آپ یس کا بٹن دبا دیں کہ یہ جو ہم نے بھی بات سمجھی کہ اصل میں عظمت کا معیار اسی وقت ہم سمجھ سکتے ہیں جب ہم حقیقت انسان کو سمجھیں، اور جب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ انسان روحانی اور مادی وجودوں کا جو ہے مجموعہ ہے، تو پھر عظمت کا معیار بھی دونوں کا جامع ہونا چاہیے. اور اس طرح سے دیکھا جائے تو معیار کیا کرا پائے گا کہ دنیا کے اندر طاقت بھی ہو، جو کہ مادی لحاظ سے سب سے ٹاپ کا جو ہے وہ آپ کا معیار ہے، اور روحانی لحاظ سے جو ٹاپ کا معیار ہے وہ کیا کہ دنیا سے بے رغبتی، بے نیازی کی کیفیت بھی ہو. تو یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں. اور پھر ان کے جو سچے متبعین تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بھی یہ باتیں بتمام و کمال جمع ہوتی ہیں. اور جس کے بارے میں پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ بڑا مشہور وہ جو ہے اس کی رستم کی CID نے یہ کہا تھا کہ ایک رپورٹ دی تھی. وہ کیا رپورٹ تھی کہ جب بڑی کوشش کر رہے تھے وہ کہ مسلمانوں کو شکست دیں ایرانی، تو لیکن وہ معاملہ سمجھ نہیں آیا تھا. رستم جو تھا ان کا بڑا جرنیل تھا، اس نے CID بھیجی تھی اپنی کہ چیک تو کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہم ان کا مقابلہ کیوں نہیں کر پا رہے. تو انہوں نے آگے جو رپورٹ دی تھی اس میں بھی یہی شان ہمارے سامنے آتی. کیا کہا تھا انہوں نے؟ ٹھیک ہے، کسی کو یاد ہے؟ انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم رہبان باللیل وفرسان بالنہار. ان کا تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہی نہیں. یہ رات کے راہب ہیں اور دن کے شاہ سوار ہیں. اور ہم نے تو پھر راہب دیکھے تھے یا پھر شاہ سوار دیکھے تھے. یہ 2 in 1 کہاں سے آ گئی. ٹھیک ہے، تو بات سمجھ میں آئی کہ اصل ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین انسان کی اصل کو سمجھتے تھے. اور ہم بھی اگر اس کو سمجھائیں گے تو پھر اب ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پرکھ سکتے ہیں. ایک ہے نا کہ ہم تو بطور مسلمان مانتے ہی ہیں نا. ہم کون بچہ ہم میں سے یہ کہے گا کہ آپ سب سے بہترین، کون ہم میں سے کہے گا آپ بہترین نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اگر کہے کہ آپ سب سے بہترین ہے تو پھر اس کی بات سننی چاہیے. تو وہ ہم دیکھیں گے ابھی آگے کہ جو ہے مسلموں کی اس حوالے سے شاد کیا ہے. تو میرے خیال میں یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں. آپ کو ویڈیو دکھائی جائے گی، آپ اس کو دیکھیں. تو انشاءاللہ پھر ابھی بریک کے بعد پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی، بہت شکریہ آپ کا. اچھا، میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی جو اسائنمنٹس باقی رہ گئی ہیں وہ کائنڈلی آپ جمع کروا دیجیے. اس سے آپ لوگوں کو بھی آسانی ہوتی ہے کہ آپ کا کام ٹائملی سبمٹ ہوتا رہتا ہے. اور ایک اور ہدایت جو اس حوالے سے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ آپ لوگ کائنڈلی اپنے نام کے ساتھ اپنی اسٹوڈنٹ ID لازمی لکھ دیا کریں. اور اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو تو اس سیشن کے آخر میں کوشچن آنسر، اس سیشن کے اینڈ میں کوشچن آنسر کا سیشن ہوگا دوبارہ. اور جو لوگ ابھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ سوال اپنے اس چیٹ باکس میں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ای میل پہ کر سکتے ہیں. اور اگر پھر بھی ان کی تشفی نہیں ہوتی ان سوالوں سے تو آپ کو ایک ای میل پرووائڈ کیا گیا ہے آپ کے واٹس ایپ گروپ میں. تو کائنڈلی اگر آپ اس پہ ای میل کر دیں اور ڈیٹیل میں اپنا سوال لکھ لیں تو آپ کو ادھر بھی جواب دے دیا جائے گا. جزاک اللہ. اس کے بعد میں آپ کو 2-3 منٹ کی بریک دوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اسی ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ایک ویڈیو آپ کو دکھائی جائے گی، جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے بھی تمام سیشنز میں ایک ویڈیو دکھائی جاتی رہی ہے، جس سے کہ آپ کے لیے کانسیپٹ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. جزاک اللہ، بہت شکریہ.
तमाम अम्बिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम पर ईमान और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर यकीन रखना इस्लामी अक़ीदे का हिस्सा है। ईमान बिरसालत पर सबसे पहली दलील तो ख़ुद अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का सादिक और अमीन किरदार होता था। हर नबी या रसूल उसी कौम से होता था जिसमें उसको नबूवत या रिसालत मिलती थी, इसलिए हर ख़ास व आम के लिए अम्बिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम की सदाकत और अमानत उनकी हक्कानियत पर मुबरहन दलील होती थी। उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने अम्बिया व रसूल अलैहिमुस्सलाम को मुअज्जिज़ात भी अता फरमाए जो उनकी सदाकत को साबित कर देते थे। साबिका अम्बिया व रसूल अलैहिमुस्सलाम के हवाले से आज कुरान की शहादत तो मौजूद है, पर उनके किरदार या मुअज्जिज़ात पर तारीख़ की शहादतें महफूज ना रह सकीं। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शर्फ हासिल है कि उनके किरदार पर तारीख़ की शहादतें भी मौजूद हैं और उनकी रिसालत पर सबसे बड़ी दलील यानी उनका मुअज्जिज़ा कुरान भी आज मौजूद है और ता क़याम क़यामत मौजूद रहेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्योंकि सिलसिला नबूवत अपने कमाल को पहुँच गया, इसलिए ज़रूरी है कि आपके मुकाम व मर्तबे और आपकी अज़मत का इदराक हासिल किया जाए। इस ज़िमन में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का एक मुकाम अल्लाह के पास है और एक मुकाम हमारे यहाँ इस दुनिया में। पहले एतबार से उनके मकाम और मर्तबे को पहचानना किसी गैर रसूल के लिए मुमकिन नहीं, और बात वहीं ख़त्म करना पड़ती है जहाँ शेख सादी ने ख़त्म की कि बाद अस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। दूसरे एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को पहचानना बिल्कुल मुमकिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में जामाइयत थी। आप एक अच्छे बाप, एक अच्छे कानूनदान, अच्छे जज और अच्छे सिपा सालार थे। गर्ज़ ये कि वैसे तो आपकी शख्सियत हर लिहाज से ही मशाल राह और कामिल है, लेकिन एक लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की अज़मत इतनी वाज़ेह है कि इसे गैर मुस्लिम तक तस्लीम करने पर मजबूर हैं, और वो है आपकी शख्सियत बतौर दाई इनकलाब के। दुनिया में दो किस्म के अजीम लोग पाए जाते हैं, एक वो जिन्होंने दुनियावी या मादी लिहाज से अजीम कारनामे सर अंजाम दिए और अपनी ताकत और जहानत का सिक्का मनवाया, मसलन सिकंदर, चंगेज़, अफलातून, सुकरात, न्यूटन और आइंस्टाइन वगैरह। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने रूहानी लिहाज से अजीम कारनामे सर अंजाम दिए और दुनिया से बेनियाजी और दिलों को जीतने की रोशन मिसालें कायम की, मसलन सेंट पॉल और गौतम बुद्ध वगैरह। लेकिन ये सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिनके अंदर अज़मत के ये दोनों मेयारात बैक वक्त बतमाम व कमाल जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज मजहबी पेशवा न थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम वसाइल के बावजूद तारीख़ इंसानी का अजीम तरीन इनकलाब बर्पा करके दिखाया। अरबी का मशहूर मक़ूला है कि अल-फ़द्लु मा शहिदत बिहिल आदा, कि फ़जीलत वो होती है जिसकी गवाही दुश्मन भी दें। चुनाचे हम देखते हैं कि किसी गैर मुस्लिम मुफक्किर ने भी अगर अज़मत के इन दो पहलुओं को यकजा करके देखा तो उसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अज़मत की इंतहा पर नज़र आए। माइकल हार्ट ने, जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट और एक मशहूर मुसन्निफ़ है, जब तारीख़ इंसानी की 100 अजीम शख्सियात का जायज़ा लिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ऊपर रखा तो उसकी दलील देते हुए कहा कि मुमकिन है कि इंतहाई मुतासिर कुन शख्सियात की फ़हरिस्त में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुमार सबसे पहले करने पर चंद अहबाब को हैरत हो और कुछ मोतरिज़ भी हों, लेकिन ये वाहिद तारीख़ी हस्ती हैं जो मजहबी और दुनियावी दोनों महाज़ों पर बराबर तौर पर कामयाब रही। इसी तरह H.G. वेल्स, जो एक मशहूर तारीख़दान, मुसन्निफ़ और सहाफ़ी था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार कुशी भी करता था, अपनी किताब शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में मजबूरन एतराफ़ करता है कि अगरचे इंसानी आज़ादी, बिरादरी और मसावात के वाज़ पहले भी किए गए और हमने जीसस ऑफ नज़रत में भी कई ऐसे वाज़ देखे हैं, लेकिन ये यकीनी तौर पर मानना पड़ेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ में वो शख्सियत हैं जिन्होंने इन उसूलों पर कोई माशरा कायम करके दिखाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को समझने के बाद ज़रूरी है कि उन पर ईमान के तकाज़ों को समझा जाए, जिनको जामाइयत के साथ अल्लाह ताला ने सूरतुल आराफ की आयत नंबर 157 में फरमाया,
لہٰذا جو لوگ ایمان لائے ان پر اور حمایت کی ان کی اور تعظیم کی ان کی اور پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا ان کے ساتھ، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا صرف یہی تقاضا نہیں ہے کہ بس ان پر ایمان لایا جائے، ان کی عظمت اور تعظیم کی جائے اور ان کی چند سنتوں کو اپنا کر ان سے محبت کے بلند بانگ دعوے کیے جائیں، بلکہ ان پر ایمان کے تقاضوں میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کی اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کی اتباع کی جائے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ان کی مدد کی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی کس کام میں مدد کی جائے، جبکہ وہ تو آج دنیا میں موجود ہی نہیں۔ کسی کی مدد کے لیے یہ تو پتہ ہونا لازمی ہے کہ اسے کس کام میں مدد چاہیے۔ قرآن کی رو سے یہ وہ کام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا، جو تاحال مکمل نہیں ہو سکا، اور وہ تھا دین اسلام کی سربلندی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد کو قرآن میں 3 مقامات پر سورہ توبہ، سورہ فتح اور سورہ صف میں بیان کیا گیا کہ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ غرض یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو آخری نبی ہونے کی حیثیت سے مانا جائے، ان کی عزت اور تعظیم کی جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کی اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کی اتباع کی جائے، اور ان کے مقصد زندگی یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا جائے۔ جی اس کے بعد جب تک مدثر بھائی نہیں آ جاتے تو آپ تمام لوگ اس وقت تک بریک کر لیں، اور اس کے بعد جیسے مدثر بھائی آتے ہیں اس کے بعد دوبارہ کنٹینیو کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ کنٹینیو کرتے ہیں ہم اپنے سیشن کو۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جی ارمان جی مدثر بھائی کنٹینیو کیجیے آپ۔ تھینک یو۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک مسلمان سے یہ پوچھا جائے کہ عظیم ترین جو ہیں وہ انسان کون ہے، تو ہمارا بچہ بھی الحمدللہ ابھی بھی اس گئے گزرے دور میں بھی یہ کہے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک، تو ہمارا تو معاملہ تو وہ ایمان والا ہے۔ تو اس لیے عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہی ہوتی ہے جس کا جو ہے نا اقرار جو ہے وہ دشمن بھی کرے، یا اس کی گواہی جو ہے وہ دشمن بھی دے۔ تو ایک غیر مسلم کو تو کوئی نہیں پڑی نا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے نمبر 1 پہ رکھے، تو وہ اگر رکھ رہا ہے تو اس کی بات سننی چاہیے کہ آخر وہ کیوں رکھ رہا ہے۔ تو اس سے میں ہم دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کی حقیقت کو کسی حد تک پا چکے ہیں، اور اس لیے وہ انسان کی عظمت کو پرکھنے کے معیار کا بھی صحیح ادراک حاصل کر چکے ہیں، تبھی پھر وہ اس مقام تک پہنچے کہ انہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ٹاپ پر رکھا۔ تو ان میں سب سے ایک بڑی گواہی جو ہے مائیکل ہارٹ کی، مشہور ایک ایسٹرو فزسسٹ تھے اور مشہور وہ آتھر بھی ہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی دی 100۔ تو اب مطلب یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ شخص ہے اس کا کیا سٹیچر تھا، اصل بات یہ کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹاپ پہ رکھتا ہوں، یعنی اس نے 100 انفلوئنشل پرسنالٹیز کی جو ہے گریڈیشن کی اور ٹاپ پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ تو وہ یہ بات کہتا ہے کہ
My choice of Muhammad sallallahu alaihi wasallam to lead the list of world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others. یعنی یہ کافی کچھ جو ریڈرز ہیں وہ اس پہ بڑے جو ہے وہ پریشان ہوں گے کہ یہ کیسے معاملہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی، اور بعض اس پہ کوشچن بھی اٹھائیں گے. بٹ ہی واز، اب یہاں وہ جسٹیفیکیشن دے رہا ہے کہ ہی واز دی اونلی مین ان ہسٹری who was supremely successful on both the secular and religious levels. یہ ہے بات. دیکھیں وہی بات، دونوں چیزوں کو جمع کر دیا نا اس نے دیکھا کہ ایک ہے سیکولر ڈومین، یعنی یہ دنیاوی ڈومین آپ کہہ لیں، یہاں پہ آپ کو بڑے بڑے فاتح ملیں گے، بڑے بڑے جو ہے وہ سیاستدان ملیں گے، بڑے بڑے حاکم ملیں گے. ایک ہے ریلیجیس ڈومین جس کے اندر آپ کو بڑے بڑے جو ہے وہ صوفی ملیں گے، بڑے بڑے پنڈت ملیں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ جو دونوں چیزوں کو جمع کر دینا، یہ کہاں پہ نظر آتا ہے آپ کو؟ تو he was the only man. یہاں پہ اس نے کتنی زبردست طریقے سے خراج تحسین جو ہے پیش کیا ہے کہ only man in history who was supremely successful on both the secular and religious levels. ٹھیک ہے. It is probable that relative influence of Muhammad sallallahu alaihi wasallam on Islam has been larger than the combined influence of Jesus Christ and Saint Paul on Christianity. And it is this unparalleled combination of secular and religious influence which I feel entitles Muhammad sallallahu alaihi wasallam to be considered the most influential single figure in human history. The 100. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو بات دیکھیں غیر مسلم جو ہے اس کا ادراک کر رہا ہے، اس کی بیسس کیا ہے یہ دیکھیں. جو آج ہم نے سمجھا ہے اس کی تائید ہو رہی ہے ادھر سے. ہم نے کیا سمجھا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے یہ سمجھا دیا ہمیں، وہی سمجھا گئے اس طرح کے مشکل جو مسائل تھے. ایک اور جو ہے فیمس فرینچ رائٹر ہے لیمارٹائن، پوئٹ بھی ہے اور پولیٹیشین بھی تھا مشہور. تو اس نے اپنی جو ہے کتاب میں لکھا کہ if greatness of purpose, smallness of means and outstanding results are the three reasons to judge a man's genius, who could dare to compare any man from modern history with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اس نے اس اینگل سے دیکھا greatness of purpose. پرپس ہے کتنا بڑا ہے، پوری دنیا پر دین غالب کرنا ہے، یہ پرپس تھا نا ان کا. smallness of means چیک کریں ان کے پاس کیا تھا. ایک یتیم کی حیثیت سے جو ہے انہوں نے اپنا بچپن گزارا اور وہاں سے پھر کھڑے ہوئے اور پوری دنیا کو ہلایا. اور outstanding results are the three reasons to judge a man's genius. ٹھیک ہے. تو وہی جو ان کی جو دنیاوی لحاظ سے ان کا انفلوئنس رہا ہے اسی کو دیکھا جائے تو وہ بھی بہت بڑی چیز ہے، جیسے کہ لیمارٹائن یہاں بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہا ہے who could dare to compare any man from the modern. کون ضرورت کر سکتا ہے کسی ماڈرن مین کو جو بھی گریٹ مین رہے ہیں ان کا موازنہ کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو عجیب ہے اس کی گوئی کو اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بڑا مطلب اس نے بڑی دقیق حملے کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر اور بڑے الزامات اٹھائے ہیں. لیکن ایک جگہ پہ آ کے جیسے کہ اسے مجبوراً کہنا پڑا، اور وہ کہتا ہے شارٹ ہسٹری آف the world میں کہتا ہے کہ although the sums of human freedom, fraternity and equality were set before also. یعنی جو ہے اس طرح کے سرمست کو بہت ملتے ہیں، آزادی اور equality اور justice جو بھی ہے. And we find a lot of them in Jesus of Nazareth. حنیفہ اسلام کے ہاں بھی بہت سے واضح ہمیں ملتے ہیں. But it must be admitted. یعنی یہاں پہ وہ جیسے کہ مجبور ہو گیا کہ یہ ماننا پڑے گا. یعنی کیا کریں، ماننا پڑے گا، دل تو نہیں کر رہا ہے، لیکن it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. وہ والا جو ایسپیکٹ ہے کہ دنیا میں انہوں نے کتنی بڑی چینج جو ہے وہ کتنی بڑی تبدیلی واقع کی، یہ خاص طور پہ ان جو رائٹرز ہیں ان کے سامنے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب he was the only man in human history. ٹھیک ہے. یعنی یہ بات نہیں ہو رہی کہ جناب اور بھی لوگ تھے، لیکن یہ ہے کہ it must be admitted it was Muhammad who for the first time in human history established society based on these principles. اور ایک بہت زبردست جو ہے خراج تحسین جو ہے، اور بھی بہت آپ کو مل جائیں گے کورس، لیکن مجھے جو بہت پسند ہے وہ یہ ہے. بوزوو اسمتھ، یہ بھی ایک ریورنڈ تھا اور اورینٹلسٹ بھی ہے، بہت مشہور سی کتاب ہے محمدنزم. اس میں وہ جو اس نے خراج تحسین پیش کیا ہے، یعنی ہماری جو ساری بات ہے وہ ایک طرح سے کنکلوڈ ہو جائے گی. تو وہ کیا کہتا ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایز ویل ایز دا چرچ. یہ کہاں سے لے کے آئیں گے آپ؟ ایک طرف تو صرف ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، ایک ہے ہیڈ آف دا چرچ، لیکن دونوں کو ٹو ان ون، یا دونوں کی کمبینیشن کہاں سے آپ لے کے آئیں گے؟ ہی واز سیزر اینڈ پوپ ان ون. کیسر اور پوپ کو جمع کر دے تو وہ ایک شخص ہے. بٹ اچھا پھر ان کی جداگانہ حیثیت بھی کمال ہے. یہ بوزوو اسمتھ کہتا ہے
کہ but he was pope without pope's pretensions. یعنی پوپ کے ساتھ اس کا ایک پورا تقدس کا پورا معاملہ ہے. یعنی کوئی بھی پوپ کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو اس کے پیچھے کئی صدیوں کا ایک تقدس ہے جو بنایا گیا ہے. یہ تو ان کو تو کوئی ایسا جو ہے مقام حاصل نہیں تھا جب یہ رسول بنے اللہ تعالیٰ کے. تو وہ پوپ بھی ایسے ہیں کہ وہ پوپ کی وہ جو بھی تقدس ہے، مقام و مرتبہ ہے، اس کے بغیر وہ پوپ بنے. ٹھیک ہے. اینڈ کیسر without the legions of Caesar without the legions of Caesar. اور کیسر بھی یہ کمال ہے کہ وہ جو کیسر کی جو لیجنز ہیں، یعنی وہ نیچے جو ہے اس کی بھی ایک جو ہے امپائر ہے جس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے نیچے جو ہے پورا ایک سیٹ اپ ہے، اس کے ساتھ وہ کیسر ہے. لیکن ان کے پاس تو کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا کہ وہ کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو کسی جو مونارک ہو. وہ تو ایک عام جو ہے مسلمان کی ایک عام بندے کی حیثیت سے پیدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ کیسر بنے. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پوپ بھی کمال پوپ ہیں اور کیسر بھی وہ کمال کے کیسر ہیں. اگر جداگانہ طور پہ بھی دیکھا جائے تو وہ کمال ہیں، لیکن یہ دونوں کو جمع کر دیا جائے یہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ وداؤٹ اے اسٹینڈنگ آرمی، وداؤٹ اے باڈی گارڈ، وداؤٹ اے پولیس فورس، وداؤٹ اے فکسڈ ریونیو. یہ ساری چیزیں تو کیسر کو میسر تھی نا. آپ سسٹم کو تو نہیں تھی. نہ کوئی اسٹینڈنگ آرمی ہے، نہ کوئی باڈی گارڈز ہیں، نہ کوئی پولیس فورس ہے جو آپ کی رٹ کو جو ہے وہ نافذ کرے. کوئی فکس ریونیو بھی نہیں ان کو مل رہا. If ever a man ruled by a right divine، صحیح معنوں میں کس نے اگر خدائی حکومت کی ہے، کیونکہ پہلے کہا کرتے تھے نا بادشاہ کہ ہم خود یہ جو بادشاہ ہمیں خدا نے دی، ٹھیک ہے، ڈیوائن رائٹس آف کنگز کا ایک تصور تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ تو صرف باتیں ہی ہیں. اصل میں کسی بندے نے صحیح معنوں میں خدائی حکومت اگر کر کے دکھائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. for he had all the powers without their supports. تمام پاور ان کے پاس تھی لیکن سپورٹس ان کے پاس کوئی نہیں تھی. He cared not for the dressings of power. The simplicity of his private life was in keeping with his public life. وہ والی بات. آپ روحانی ایک تو ہے نا وہ مٹیریل ایسپیکٹ، وہ تو اس نے بڑا ایگزمپلیفائی کر کے دکھایا. لیکن پھر اس کے باوجود آپ دیکھیں ان کی سمپلسٹی کتنی لائف کے اندر ہے. ٹھیک ہے. The simplicity of his private life was in keeping with his public life. ٹھیک ہے. تو اگین سبحان اللہ. تو ٹھیک ہے، یہاں تک بات ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو ہم نے بات سمجھی انسان کی عظمت کو پرکھنے کا اگر صحیح معیار کسی کو سمجھ میں آ جائے تو اس کے لیے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں. تو یہ جو غیر مسلموں کی شہادتیں یہ بھی اس بات کو ایک طرح سے اس کی تائید ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اگر سمجھ آ گئی ہے تو یس کلک کر لیں. چلیں ٹھیک ہے. اب ہم نے ایک اور جو امپورٹنٹ کانسیپٹ اس کو سمجھنا ہے وہ ہے کہ اب جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانا ہے مطلب اس کے تقاضے کیا ہیں یہ بھی تو ہمیں پتا ہونا چاہیے. جیسے کہ ہم نے ایمان کتاب کے تقاضے دیکھے تھے. ٹھیک ہے. کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے اس کتاب پر ایمان لانا سب سے پہلا تقاضا ہے. پھر اس کی جو بھی جو ہے اس کی تلاوت کرنا ہے جیسے تلاوت کا حق ہے. اس کے بعد پھر اس کی عزت اور تکریم ہے اور وغیرہ وغیرہ جو ہم نے دیکھے تھے. تو یہاں پہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ایک تعلق ہے. اس کی تعلق کی بنیادیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کا پھر جو ہے کیا مطلب ہے یہ ہمارے سامنے کلیئر ہونا چاہیے. جس کا کمپریہنسو ویو اگر آ جائے تو پھر کم سے کم ہمارے سامنے وہ بات ہوگا کہ ہم اس پہ چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جو ہے وہ استوار کر سکے صحیح طریقے سے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بڑی اہم آیت ہے سورہ اعراف کی، بلکہ آیت کا حصہ ہے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اس آیت کے اندر یہ واضح کر دیا کہ ان پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں یا ایمان پر رسالت کے تقاضے کیا ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو بس جو لوگ بھی ان پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، ٹھیک ہے، اور ان کی عزت اور تعظیم کریں گے، وَنَصَرُوهُ، ان کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور ان کی اتباع کریں گے اس نور کی جو ان کے اوپر نازل ہوا. ٹھیک ہے. تو اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہوں. تو یہ بات ہے کہ اب 4 تقاضے یہاں پر ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور اب ایک ایک کر کے ہم ان تقاضوں کو سمجھتے ہیں کہ آپ سے پر ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو مان لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں
اور پھر اس کے بعد نعتیں پڑھنا شروع کر دی جائیں اور ہم اللہ کے عاشق ہیں، رسول اللہ وسلم کے عاشق ہیں اور ان کے لیے جو ہے جان بھی قربان ہے، تو یہ باتیں جو ہے زیب نہیں دیتی ہمیں اگر ہم یہ سارے لوازمات پورے نہیں کرتے۔ اب ہم یہی کر کے ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے بطور اللہ کے رسول کے، اور خاص طور پہ سورہ احزاب میں ذکر ہے آخری نبی ہونے کے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ ٹھیک ہے، لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ان کی بھی ایک خاص ان کا بس تھا کہ وہ ان کا کوئی بیٹا جو ہے اگر پیدا ہوا بھی تو وہ بچپن میں ایک فوت ہو گیا، آپ نے ان کی جو نئی اولاد جو ہے اسے باقی نہیں رکھا، اس کی بڑی حکمتیں تھیں۔ تو مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ اصل میں یہ کیوں کہا گیا تھا؟ اس لیے کہ اس پہ پھر اعتراض اٹھایا تھا کافی لوگوں کا، کافی کافروں نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا نام و نشان نہیں بچے گا کیونکہ ان کی نئی اولاد نہیں ہے۔ تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ٹھیک ہے، کہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ آخری نبی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ اس حیثیت میں تو پوری امت ایک طرح سے ان کے بیٹوں کی مانی تھی، تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین، یعنی نبیوں کے خاتم ہیں، آپ کے اوپر نبوت ختم ہوگی اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا تقاضا، اور جو الحمدللہ ہم سبھی مانتے ہیں، یعنی کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو اس کو نہیں مانتا ہوگا الحمدللہ، ٹھیک ہے، اور بلکہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ حس بھی ہے کہ ناموس رسالت کے اوپر جو ہے ہمارے ہاں اگر کوئی کسی کافر کو مار بھی دیتا ہے، کسی گستاخ کو، تو اس امت کے اندر جو ہے اس کو ہیرو مانا جاتا ہے، آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی۔ اور یہ بھی غنیمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی ہماری غیرت کم سے کم اس مقام پر ہے۔ پھر امام رسالت کے تقاضوں میں سے دوسرا بڑا تقاضا جو ہے عزت اور تعظیم، ٹھیک ہے، ان کی عزت اور تعظیم کرنا، یہ دوسرا بڑا تقاضا ہے۔ اور اس حوالے سے جو سورہ حجرات کی آیت ہے وہ تو ایک طرح سے بہت ہی یعنی اہم آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی تم ان کو اس طرح پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام کے تمام اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے حبط کر لے گا، غارت کر دے گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے شان اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب بات کرنی ہے تو ان کی بات سے اپنی بات کو بلند نہ کرو، ٹھیک ہے، اپنی آواز کو ان کی آواز پہ نہ بڑھاؤ، یعنی یہ بھی ان کی عزت و تعظیم کی وجہ سے۔ آج کے دور میں اسی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا آرگیومنٹ ہو رہا ہو کسی کے ساتھ اور کوئی شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کر دے کہ جی میں آپ کو جو اپنی بات پیش کر رہا ہوں، ضمن میں میرے پاس ایک حدیث ہے، تو اس وقت اگر پتہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح نہیں ہے تو آپ اس پہ کلام کریں، ان کو ٹوک دیں کہ جی آپ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ سن کے حدیث تو اگر ہو تو ہم سر آنکھوں پر، لیکن یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو اس وقت خاموش ہو جانا چاہیے۔ یعنی یہ بات کہنا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہا ہے اور آپ کہیں جی کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح بات کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تو نہیں ہے تو آپ کی حدیث کا پھر وہی مقام ہے، تو اس لیے کہیں آرگومنٹ میں آپ کی حدیث کو پیش کیا جائے تو ایک تو عزت اور تکریم کے حوالے سے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ آج کے دور کے لیے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بہرحال صحابہ کرام کے لیے تھا ہی کہ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہ کرے، تو جہاں اتنی سی بات پہ بھی ایک تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے سارے اعمال زیرو ہو جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو چھوٹی سی گستاخی کرتے تو وہ کیسے قابل قبول ہو سکتی؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان ہے، ان کی عزت اور تعظیم کرنا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں کہ جو بہت اہم بات ہے اور جو عام طور پہ نہ تو عاشقان رسول سمجھاتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، بس دعوے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو سندیش رکھتے ہیں، وہ کیا بات تھی؟ وَنَصَرُوهُ، اور جو ان کی مدد کرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ایک تعلق ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام میں مدد کی ضرورت ہو ہم ان کی مدد نہ کریں؟ یعنی والد صاحب
ہمیں بہت عزیز ہیں، والد صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ یار میری مدد کر دو، میرے کچھ کام ہے، تو ہم کہیں گے والد صاحب آپ سے محبت تو بہت ہے، عشق بھی بڑا ہے، لیکن آپ کا کام ہم نہیں کر سکتے، آپ کی مدد نہیں کر سکتے. تو پھر یہ ناٹک ہے، یہ فراڈ ہے. تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ واضح کیا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے. ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. ٹھیک ہے، جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور وہ آپ کے پاس آتے اور پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی معافی کی جو ہے درخواست کرتا، تو یقیناً یہ اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. فلا وربک لا یؤمنون. اچھا، یہ ابھی عزت اور تعظیم کے کئی پارٹ ہے، ابھی نصرت کا پارٹ بعد میں آئے گا. یہ اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے عزت اور تعظیم کا. ایک اسپیکٹ تو ہم نے بتا دیا کہ آپ کی زندگی میں تو ان کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہ کرو. آج کے دور میں آپ کی حدیث کا وہ کام ہے. یہاں پہ ایک اور بات بھی بڑی اہم بات رکھی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ بھی آپ کی عزت اور تعظیم ہی ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون. ٹھیک ہے، اتنی یہ بھاری آیت ہے اس حوالے سے. تو تیرے رب کی قسم ہے اے رسول اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہے، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے. بڑا خوبصورت انداز ہے. یعنی آپ ان کی نسبت چیک کریں اللہ تعالیٰ سے کیسے، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ قسم کھا رہے ہیں کہ اے رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، ان کا ایمان میں قبول ہی نہیں کروں گا. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ اپنے آپس کے اختلافات میں آپ ہی کو منصف نہ مان. اور نہ صرف یہ بات کہ یہ منصف مان لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور منصف ماننے کے بعد اگر آپ کو فیصلہ کر دیں تو دل کے اندر کوئی بھی تنگی اگر وہ نہ پائیں تب. یعنی ہلکی سی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ ان کی بات تو مان لی ٹھیک ہے، لیکن دل میں تنگی ہے، پتہ نہیں مطلب صحیح ہے یا یہ سمجھ نہیں آ رہا مجھے، میرا نفس تو نہیں مان رہا اس کو، یہ تنگی بھی ہے تو تب بھی ایمان مت نہیں ہو سکتا. آپ سے جو فیصلہ کر دیا ہمارے لیے اگر ہم اس کو دل سے تسلیم نہیں کرتے تو ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور بالکل دل کی جو ہے خوشی کے ساتھ اور جو ہے اطمینان کے ساتھ اگر اس قبول نہیں کر لیتے آپ کے فیصلے کو، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. یہ بھی آپ کی عزت اور تعظیم کی وجہ سے. تو آج اگر آپ وسلم کی کوئی فیصلہ ہے یا آپ وسلم کی کوئی سنت ہے یا آپ نے کسی بات کے اوپر کلام کیا ہے، اس کے بارے میں ایک شخص جو ہے وہ مان تو لیتا ہے، ٹھیک ہے جی ماننا پڑے گا، لیکن دل میں تنگی ہے، مطلب پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہا، تب بھی جو ہے ایمان سلامت نہیں رہے گا. اور اسی ضمن میں جو ہے صحیح بخاری کی روایت بھی ہے کہ لا یؤمنون احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں مجھ سے اپنے والد، اپنی والدہ اور پورے جہان کے لوگوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوتا تھا. تو یہ ساری اسی تناظر میں ہے. یعنی آپ سے محبت، آپ سے کی عزت اور تکریم، یہ سارا اسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. آپ بتائیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ عاشقان رسول ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں جو دعوے کرتے ہیں؟ یہاں پہ تو آپ سے کے فیصلے جو ہے وہ مانے نہیں جاتے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو فیصلہ کر دیا بہرحال ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے اور دل سے تسلیم کرنا ہے، تب بھی ہم مومن ہوں گے. تو یہ ان کی عزت و تعظیم کا ایک بہت ہی اہم جز ہے. اس سے اگلی والی بات جو میں آپ سے کر رہا تھا وہ تھا کہ نصرت، اس پہ تو خیر وہ جانے کو تیار ہی نہیں ہے، تو عزت و تعظیم کی باتیں تو پھر کر لیتے ہیں، لیکن نصرت یہ ہے بات. ٹھیک ہے جی، اب آپ وسلم کو نصرت کس کام میں چاہیے تھی؟ کوئی پرسنل کام کے لیے تو نصرت نہیں چاہیے تھی. ٹھیک ہے، آپ وسلم کو کسی اپنے پرسنل کام کے لیے نصرت تھوڑی چاہیے تھی، بلکہ اللہ کے دین کے حوالے سے نصرت چاہیے تھی. اور اسی حوالے سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول کی مدد کرنی ہے. ٹھیک، اور وہ کیا ذمہ داری تھی، وہ کیا مشن تھا جس کے لیے ان کو مدد کی ضرورت تھی، وہ اس کا ذکر جو ہے سورہ مزمل میں پہلے آیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا کہ ایک بھاری بوجھ ہم پر ڈالنے والے ہیں کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ بھاری بوجھ سورہ مدثر میں سب سے پہلے آپ کے سامنے آتا ہے کہ یا ایھا المدثر، اے چادر میں اوڑھ کے بیٹھنے والے، قم فانذر، کھڑا ہو جا، ڈرانا شروع کر، ربک فکبر، اور رب کو بڑا کر. یہ ہے جو ان کا مشن تھا، ان کی زندگی کا ایک اللہ تعالیٰ نے مشن رکھا تھا.
اور اس کو بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے دہرایا ہے، سورہ فتح میں بھی، سورہ صف میں، سورہ توبہ میں، اور تھوڑے بہت الفاظ کی جو ہے تبدیلی ہے، لیکن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، وہ دین حق دے کر لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے غالب کر دے تمام ادیان پر، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے۔ دوسرے جو مقامات پہ آئے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو کتنی ہی کراہت کیوں نہ ہو۔ تو یہ مشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا پر دین غالب کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ غالب نہیں ہو سکا۔ اب آپ کے بعد ہے یہ سارا سلسلہ جو ہے جب تک چلے گا، جیسے اقبال نے کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام تو ابھی تک نہیں ہوا۔ تو اس پہ بات ہم نے بڑی تفصیل سے ابھی کرنی ہے، انشاءاللہ مزید کھل جائے گی آپ کے سامنے کہ یہ کیا تقاضا ہے، لیکن اس کو سورہ حدید میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا اور بڑی ہی واشکاف الفاظ میں بیان فرمایا کہ یہ نہ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ہمارے اوپر لازم تھا، بلکہ تمام انبیاء رسول علیہ السلام جو تھے ان کی امتوں کے لیے لازم تھا کہ ان کی مدد کریں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے بھیجا رسول کو واضح معجزات کے ساتھ، واضح بینات کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب، اور ہم نے ان کے ساتھ نازل کی کتاب بھی، والمیزان، اور نظام عدل و قسط کا میزان بھی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو سکیں، وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، ہم نے لوہا بھی اتارا جس کے اندر جنگ کی طاقت ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے منافع کی چیزیں بھی ہیں، ولیعلم اللہ من ینصرہ، یہ کیوں اللہ نے بندوبست کیا ہے، رسولوں کو بھیجا دین دے کر، میزان دے کر، اور پھر لوہا بھی اتارا جس کے اندر جنگ کی طاقت ہے، کیوں؟ تاکہ اگر کوئی نہ مانے اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس سے لڑائی کی جائے، جنگ کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے ہم نے لوہا اتارا کیونکہ اس کے اندر اور بھی فائدے کی چیزیں ہیں، تاکہ یہ کیوں ولیعلم، تاکہ اللہ جان لے، ولیعلم اللہ من ینصرہ، کون مدد کرتا ہے اس کی، اللہ کی، یعنی کون مدد کرتا ہے اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کی، بالغیب، غیب میں ہوتے ہوئے، ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ تو بڑا قوی عزیز، اللہ کو تو تمہاری ضرورت تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں دین غالب ہو جائے، اس سے تمہاری کیا ضرورت ہے، ٹھیک۔ یہ تو اصل بات ہے کہ ٹیسٹ یہ ہے کہ اللہ کہ ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو یہ بات انشاءاللہ مزید کھلے گی آگے جا کے، لیکن یہ بھی ایک تقاضا ہے۔ اور اس کے بعد پھر چوتھا تقاضا جو ہے اتباع نور، یعنی جو نور ان پہ نازل ہوا۔ اب یہ بات ہے کہ یہ نور جو ہے یہ قرآن بھی ہے اور اس کے بعد حدیث بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی سیرت بھی ہے۔ سورہ احزاب میں آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات مانتا ہے اور آخرت کے دن کو مانتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ٹھیک ہے، انہیں بتا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو گی، آپ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے تمام گناہ بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ جو ہے پھر اتباع قرآن کے حوالے سے آیا ہے، ایک تو یہ تو ہو گیا نا آپ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آپ وسلم کی سیرت کو فالو کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اتباع نور، خاص طور پہ نور کا جو نور کا جو لفظ ہے وہ آپ وسلم کے لیے بھی بول سکتے ہیں، وہ بھی ہدایت کے بہت بڑے نور تھے، لیکن خاص طور پہ قرآن کے حوالے سے ذکر آیا ہے یہاں پر کہ قرآن کی بھی اتباع کرنی ہے۔ اور اس حوالے سے بھی سورہ فرقان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن جو ہے یہ اللہ کے ہاں یہ شکایت کریں گے کہ وقال رسول یا ربی، اور رسول نے کہا کہ اے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے قرآن کے حوالے سے پھر امام بہقی نے ایک حدیث کوٹ کی ہے کہ اہل قرآن جو ہے یا اہل قرآن کہ آپ جو ہے قرآن کو تقیہ مت بناؤ، ٹھیک ہے، اور وَتْلُوهُ حق تلاوت ہی، اور اس کی تلاوت کو ایسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، من آناء اللیل والنہار، اور اس کے دن اور رات میں، اور پھر آگے باقی چیزیں بھی بیان کی۔ اور ایک اور جگہ پہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، تو یعنی اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے جو ہے قوموں کو عروج دیتا ہے، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو پھر زوال سے جو ہے وہ دوچار کرتا ہے۔ تو قرآن کا بھی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ آپ وسلم کی سیرت کا اتباع ہے، آپ وسلم کی سنت کا اتباع ہے، اور قرآن مجید کا اتباع ہے، یہ چوتھا بڑا تقاضا ہے۔ یہاں تک جو ہے ہمارا یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہوا۔ تو یہ چار تقاضے ہیں جی، ایمان لانا ہے ان کے اوپر، ان کی عزت اور تعظیم کرنی ہے،
اور اس کے ہم نے ڈفرینٹ ایسپیکٹس دیکھے. عزت و تعظیم میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کی آج حدیث سامنے آ جاتی ہے تو اس کی رسپیکٹ کی جائے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فیصلے وہ کر گئے ہیں ہمارے لیے ان کو دل سے تسلیم کیا جائے اور ان سے محبت کی جائے سب سے بڑھ کر. اور اس کے بعد پھر اس کے جو تیسرا تقاضا ہے وہ ہے ان کی نصرت, ان کے دین کے حوالے سے ان کی نصرت جو کرنا یہ ہم پر لازم ہے. اور چوتھا تقاضا پھر جو ہے وہ اتباع نور ہے, یعنی جو نور ان پہ نازل ہوا قرآن مجید اس کی اتباع, اور اسی کے توسط سے پھر آپ وسلم کی اتباع بھی بنتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا یہاں تک بات؟ اگر یس ہے تو سمجھ آ گیا تو یس تو بات ہے. بس آخری ہمارا ایک چھوٹا سا پوائنٹ رہ گیا, اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر کوشچنز لیں گے کچھ. ٹھیک, اس کے بعد جی آخری بات جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو سمجھنے والی بات ہے کہ رول ماڈلز جو ہے نا انسان کے زندگی میں ہوتے ہیں جن کو وہ فالو کرتا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک مسلمان کے لیے اگر آئیڈیل کوئی ہے آئیڈیل رول ماڈل, وہ صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھی ہیں وہ کسی بڑے اسکالر کو بھی اگر آپ آئیڈیل بنائیں گے تو پھر بھی مسئلہ ہوگا, کیونکہ آئیڈیل کے بارے میں انسان کوئی چیز سننا پسند نہیں کرتا ہے, اور جو خامیاں آئیڈیل میں ہوتی ہیں نا وہ تو کسی اس شخص کے اندر آ کے رہتی ہیں جس کو اس نے آئیڈیل بنایا. آج تو ہمارا کیا, ہم کیا کریں, آپ تو بچوں سے پوچھیں آپ کے آئیڈیل کیا ہیں تو آج کل آپ کو پتہ چلتا ہے بیٹ مین ہے, سپر مین ہے, کوئی اس طرح کے مطلب جو ہے اسپائڈر مین ہے, یا اور کوئی جو ہے تھوڑے سے بڑے جو نوجوان لڑکوں سے پوچھ لیں تو پھر ان کے لیے کوئی وہ تو خیر اس سے بھی گھٹیا مطلب کوئی جو انڈیا کے جو ہیرو وغیرہ ہیں. تو یعنی یہ جن کے آئیڈیل اتنے گھٹیا ہیں تو وہ کتنے گھٹیا ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو بھی ہم آئیڈیل رول ماڈل نہیں بنا سکتے. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل رہے ہیں جیسے صحابہ تھے تو ہم کو کہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے لیے ایک جو سمجھنے کے مشعل راہ ہیں, لیکن آئیڈیل بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اور کون سی ایسی ہستی ہے جو کہ معصوم عن الخطا, اور کون سی ایسی ہستی ہے کہ جس کی پوری شخصیت ہمارے سامنے بالکل روز روشنی کی طرح واضح ہو, اور ان سے اگر چھوٹی سی بھی لرزشیں یعنی بتا بشری چھوٹی لرزشیں بھی ہیں وہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی قرآن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جو ہے وہی آئیڈیل ہماری ہونی چاہیے. ہوتا ہی ہے کہ جب ہم ان کو آئیڈیل نہیں بناتے تو پھر ہمارا پورا تصور دین خراب ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل دیکھیں ایک شخص جو ہے کسی بڑے امام کو یا کسی بڑے اسکالر کو بنا دیتا ہے, لیکن اب وہ اپنی حیثیت میں تو بہت بڑا مقام ہے اس امام کا یا اس ہستی کا, لیکن اگر اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے کے سامنے کھڑا کریں تو پھر اس کے اندر بھی بے شمار خامیاں آپ کو نظر آتی ہیں. ایون کہ صحابہ کو بھی جب آپ زندگی کی شخصیت کے آئینے میں کھڑا کریں گے تو آپ کو خامیاں نظر آئیں گی. تو پھر کیوں ہم کہیں اور جائیں؟ ہمارا آئیڈیل صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس حوالے سے اقبال کا وہ جو شعر ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. عشق اور مستی اس حوالے سے ایک تو ہے کہ عشق کرنا ہے وہ اللہ سے کرنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ آگے دین کو امپلیمنٹ کر کے نہیں دکھا رہے نا. تو رول ماڈل جو ہے آئیڈیل رول ماڈل پریکٹیکل لائف کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر ادھر جو ہے عشق و مستی کا پھر ایک ہی مرکز محور ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طه. یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے کہ ہمارا ٹاپک ختم ہو. آپ کو کوشچنز ہیں تو ہم لے لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر مبشر بھائی. کچھ کوشچنز آئے ہیں, میں تھوڑے سے کوشچنز لیتا ہوں, لیکن پہلے ایک سوال ایک بھیجا ہے مزول بھائی نے. ریسنٹلی ابھی کوئی ایک نئی کلپ آئی ہے جس کے اندر بیسیکلی اسلامک اسکالر ہیں, انہوں نے کچھ نکات پیش کیے. سوال یہ ہے کہ آیت میں جو لفظ خاتم النبیین ہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیجیے. اس کے علاوہ خاتم النبیین کے بارے میں یہ ریسنٹ جو اسلامک اسکالر انہوں نے یہ بات فرمائی ہے نعوذ باللہ کہ خاتم سے مراد صرف شریعت کا خاتمہ ہے, نبوت کا خاتمہ ہے. تو اس پہ تھوڑی روشنی. یہ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو اسکالر ہیں سب جانتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے, وہ اس طرح کے بس شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. حالانکہ ایسی کوئی چکر نہیں. یہ حق صرف اللہ کے پاس ہے کہ وہ اپنے کسی بات کی تشریح کریں,
یا اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس پھر یہ حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اس کی تشریح کریں، اور کسی بندے کے پاس یہ حق ہی نہیں ہے کہ اس کی تشریح کرے. ٹھیک ہے جی. تو لفظ خاتم بڑا واضح ہے قرآن مجید میں، جس کانٹیکسٹ میں آیا ہے وہاں پہ بھی بالکل واضح ہے. اور اس کے بعد پھر اس کی جو تشریح ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ لا نبی بعدی، ٹھیک ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب اس کے آگے آپ کو یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہانی ڈالیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ نبوت بولی ختم ہو گئی ہے، جو کہ جس کا مقام مرتبہ نبوت والا ہوتا تھا، اور اب جو بھی نبی آئے گا وہ ان کی شریعت کا پیرو ہوگا. یہ سب کہانیاں یہی اصل میں گمراہی کے اصل سبب ہیں. غلام محمد قادیانی جو تھا لعین، اس نے بھی یہاں سے وہی کہانی ڈالی تھی اور بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا. یہ جو باتیں آج کر رہے ہیں جو پروفیسر صاحب ہیں، اسکالر صاحب ہیں، تو ان کو اس کا حق حاصل نہیں. ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اس کے اوپر بے شمار دلائل قرآن میں موجود ہیں. یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ جو ہم بات کیا سمجھے ہیں یہاں پر کہ نبی یا رسول جو ہوتا ہے وہ تو کوئی اللہ کی نشانی اس کے پاس ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے اس کے پاس. تو یہاں پہ ہر ایرا غیرہ آ کے جناب کلیم کر دیتا ہے، دلیل تو پیش کرے، اور سب سے بڑی دلیل معجزہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت جو ہے وہ محفوظ کر دیا ہے، تو اب تو جو ہے کوئی گنجائش نہیں بنتی، نہ تو وحی کی گنجائش بنتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے جو کہ وحی بھی ہے، اللہ کا میسج بھی ہے، اس کو بھی محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے، اور معجزہ جو ہے اس کو بھی محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے. تو اب تو کسی اور نبی ویسی گنجائش نہیں بنتی. نبی کیا کرنے کے لیے آئے گا؟ ٹھیک ہے. اور کئی شخص اگر یہ کہتا ہے، جیسے کہ بعض جو ہے وہ فلسفیانہ ویسے رہی ہیں کہ جی ایک شخص جو ہے وہ ہے تو بہرحال انسان ہی، لیکن اس کا جو سمجھ لیں کہ اسے نبی کہا جا سکتا ہے. تو یعنی یہ لفظی جو ہے وہ مموش کافیاں نکال کر کہانیاں ڈالنے سے کوئی فرق، یعنی اس سے جو اصل مقام مرتبہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور خاص طور پہ اس حیثیت کا جو آخری نبیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ صرف اور صرف جو ہے ایک مموش کافیاں ہیں بس اس کے اندر جو ڈالی گئی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان کو اس کا رائٹ نہیں. اس انٹرپریٹیشن کا رائٹ اگر ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر وہ کہتے آج سسٹم کی کسی ایک حدیث میں بتا دیا جائے جب آپ نے کہا ہو کہ بھئی میں جو ہوں وہ اس لحاظ سے آخری نبی ہوں اور اس لحاظ سے آخری نبی نہیں ہوں، اور میرے بعد جو ہے اس لحاظ سے کوئی نبی آ سکتا ہے، تو پھر تو ہم مانیں گے بھائی. ورنہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے بات نہیں کی تو آپ کون ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ تو یہ بات اس کو سمجھنا چاہیے. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. ایک سوال اور آیا ہے، جیسے کہ فرمایا آپ نے کہ مائیکل ہارٹ نے بہت تعریفیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی شخصیت کو خوبصورت الفاظ میں لکھا بیان کیا. آخر اس طرح کے حضرات جو ہے یہ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ جی اچھا سوال ہے. اصل میں دیکھیں دو سٹیپس ہوتے ہیں کسی بھی شخص کا اسلام قبول کرنا. اس کے دو اسپیکٹس ہوتے ہیں، ایک ہے ادراک حقیقت اور ایک ہے تسلیم و رضا، یا تسلیم کر لینا اس بات کو. تسلیم کا معاملہ بہرحال انسان کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کوئی زبردستی نہیں کی ہے، اما شاکرا و اما کفورا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں شیطان کو، اگر ابلیس کو بھی آپ دیکھیں تو ابلیس جو ہے اس کو کوئی شک تو نہیں تھا نا کہ ادراک حقیقت کے ذمہ تو اسے کوئی شک نہیں تھا. وہ تو ملائکہ جو بڑے بڑے ملائکہ تھے ان کے درمیان اس کی سیٹنگ ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو تو جانتا تھا. کیوں نہیں جانتا؟ معرفت الہی کا تو اس سے زیادہ اور کس کو پتا ہو. لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے انکار کیا کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا. جن تھا نا، اس لیے جن کے پاس بھی اختیار ہے جیسے انسان کے پاس، تو اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس نے نہیں مانا. اور اس لیے اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ جو بھی انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے جو اختلافات تھے اس زمانے میں وہ ختم کر دیے تھے. تو اب کسی کے پاس جواز بنتا نہیں تھا کہ وہ نہ مانے، لیکن کیوں نہیں مانا؟ بغیم بینہم، ضد ہے، نہیں مانا. جیسے کہ ابو جہل کا معاملہ تھا، صاف کر اس نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، اور لیکن ایسا مسئلہ ہے کہ میرا اور ہمارا اور ان کے قبیلے کی ٹسل چلی آ رہی ہے بنی عبد مناف کی. تو انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا، ہم نے بھی پانی پلایا، وہ انہوں نے کعبے کی تبلیت کی، ہم نے بھی کی. تو یہ ہے کہ اب وہ اپنے اندر سے رسول لے آئے، ہم کہاں سے لے کر آئے؟ یعنی وہ ٹسل کی بات ہے، ضد، بغیم بینہم، ضد. تو اب ظاہر بات ہے ایک شخص جو ہے وہ اس کا ادراک تو کر رہا ہے، لیکن دل کے اندر اب اس کی ضد ہے، تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کو نہیں مانتا یا دین حق کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی. ہاں وہ ضد کی وجہ سے نہ مانے. اب یہ اس کے پاس بڑی بات ہے کہ اختیار. اور پھر بڑی بات ہے کہ یہ اب ہمیں نہیں پتا کہ خاتمہ ان لوگوں کا کس پہ ہوا. کئی جیسے لوگ جیسے ڈاکٹر مورس بکائی ہیں، ان کا اینڈ تک تو انہوں نے پوری کتاب لکھی
ٹھیک ہے، قرآن، بائبل اینڈ سائنس، اور ثابت کیا کہ قرآن جو ہے وہ فائق ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے. لیکن ان کے بارے میں نام ان کا ڈاکٹر مورس بکائی رہا، یعنی کہیں پروکلیم انہوں نے سب کے سامنے نہیں کیا، لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آخری وقتوں میں مسلمان ہو گئے تھے. تو اس طرح کے اور بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس کا ادراک بھی کیا قرآن اللہ کی کتاب ہے، بعد میں کہیں جا کے شاید وہ مسلمان ہو گئے. تو تسلیم کرنا مطلب اور پھر پروکلیم کر دینا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، یہ پھر سیکنڈ اسٹیپ تھا. اور ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو حقیقت کا ادراک تو ہو جاتا ہے کسی طریقے سے، باقی اب اس کو تسلیم کر لینا اور اس کے اسلام میں آ جانا، اس پہ پھر بہت ساری چیزیں مانے ہوتی ہیں، نفس ہے، مانے ہے، اور مطلب کلچرل پریشر ہوتا ہے، فیملی کا پریشر ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں. تو یہ ساری مسئلے ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. اچھا ایک سوال اور آیا لیکن وہ ریلیٹڈ ہے حالت حضرت کے بارے میں، تو اس پہ شاید اینڈ میں بات کر لیں گے. اگر کوئی چاہتے ہیں بھائی کہ سوال ڈائریکٹلی کرنا چاہے مدثر بھائی سے، تو پلیز کائنڈلی ہینڈ ریز کریں، تو پھر ہم یہ ان سے سوال پوچھیں. ابھی تک خیر کسی نے ہاتھ تو ریز نہیں کیا. اچھا پھر مدثر بھائی پھر میں وہ سوال پوچھ لیتا ہوں. یہ بیسیکلی ارسلان اللہ خان صاحب نے سوال کیا. ارسلان اللہ خان صاحب کو پہلے تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ڈفرینٹ فورم بھی ہے، ہمارا ڈفرینٹ چینل بھی ہے، نول اسٹوڈیوز، اس پہ ہم حالات حضرت پہ بات بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ اس کو سبسکرائب کر لیں تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ جو ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو وہ آپ کو مل جائے گا. اور باقی بھائیوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیجیے. اچھا مدثر بھائی سوال یہی ہے جو آج کل بڑا ہاٹ ٹاپک ہے کہ آخر یہ پاکستان، ٹرکی اور ملیشیا اتنا اسٹرگل کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ عرب کنٹریز جو ہیں وہ بیسیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری دشمن کنٹریوں سے، جیسے کہ ہمارے ہمسائیوں سے اور اس سے تھوڑا سا فلسطین کے ہمسایوں سے جو تعلقات جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آخر یہ سچویشن بنتی ہے تو پھر مسلمان اکٹھا کیسے ہوں گے ایک جھنڈے کے تلے؟ یہ ٹاپک جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ٹاپک تو نہیں ہے. دیکھیں مجبوریاں ہیں ان سارے جتنے مسلم ممالک ہیں. اصل میں تو دو بڑے بلاکس اس وقت بن گئے ہیں، آپ کو پتا ہے. اس وقت نیو کولڈ وار جو ہے اس وقت ہمارے سامنے، وہ اب ہوتی نظر آ رہی. ایک طرف چائنا ہے اور دوسری طرف جو ہے امریکہ ہے. تو ہمارے جیسے جو ملک ہیں، زیادہ تر جو امت مسلمہ کے ممالک ہیں، وہ تو ڈیپینڈنٹ ہے. اب ان کو کوئی نہ کوئی جو کیمپ ہے وہ چوز کرنا پڑتا ہے. تو جو یو اے وغیرہ جیسے ہیں وہ ان کے امریکہ کے کیمپ کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں. دیگر ترکی وغیرہ جو ہیں وہ دوسرے کیمپ میں ہیں. ایک طرف رشیا بھی تھا ایک زمانے میں، آج کل چائنا سامنے ہے. تو رشیا اور چائنا جو ہے یہ دونوں اپنی جو بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں. اس حوالے سے ظاہری بات ہے جو جس کیمپ میں ہے، جس ساتھ بھی الائنس کرے گا اس کے حساب سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ بیچ میں رہتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، تاکہ سروائیو ہم نے تو سروائیو کرنا ہے نا اس وقت دنیا میں. تو اب اس پہ کیا ہم کہیں کہ امت مسلمہ یونیفائی کیسے ہوں گے؟ امت مسلمہ پہلے آزاد تو ہوں، پھر ہی جو ہے وہ یونیفائی ہوں گے. ابھی تو ہم ان کے رحم و کرم پہ. تو یہاں پہ جو بھی اسٹیٹس پر آئے ہیں ان کی بھی بڑی بات مجبوریاں ہیں، کیا کر سکتے ہیں، ہماری اپنی مجبوریاں ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ جب تک کہ مسلمان ممالک صحیح معنی میں آزاد نہیں ہوتے، ان سے کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ دیکھیں ترکی کا معاملہ ہے، کچھ نہ کچھ آزادی اسے مل رہی ہے، کچھ نہ کچھ جو بھی اس والے سے طیب اردگان کی اسٹرگل رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس میں جو اسلام کے والے سے یا غلبہ اسلام کے والے سے ان کا جو رول رہا ہے وہ اتنا بہتر نہیں رہا. لیکن پھر بھی یہ بات ہے کہ انہوں نے ترکی کو جو ہے مستحکم کیا ہے. اب ذری بات ہے وہ اس مقام پہ ہیں کہ کچھ اپنی بات کہہ سکیں. ملائیشیا کا معاملہ اس طریقے سے آزاد نہیں ہے، ان کا بڑا انفلوئنس ہے وہاں پہ، چائنا کا بڑا انفلوئنس ہے اور دیگر معاملات. تو پاکستان کا تو پتا ہے آپ کو، ہمارے پاس نہ اکانومی ہے نہ کچھ ہے. کوئی اپنے پاس ہو کچھ، کوئی اپنی کمر مضبوط ہو تو ہم کچھ کہہ سکیں کہ ہم نے کیا کرنا. تو غلام کی کیا بات ہوتی ہے؟ بس یہی تو میں نے آپ کے سامنے آپ کی شعر پڑھا کہ عید آزاداں شکو ہے ملک کی اور عید محکومہ ہجوم المؤمنین. تو بس ہم یہ ہجوم اکٹھا کر کے کچھ خوشیاں منا سکتے ہیں، یہی ہمارا معاملہ ہے. اس سے نکلنے کی بڑا صورت جو ہے وہ ایک ہی ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم بات آگے کریں گے، آگے ہمارے لیکچرز آئیں گے سیکنڈ تھرڈ ماڈیول میں، تو اس پہ مزید کھل کے بات ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. ایک آخری سوال لے لیتے ہیں، یہ نذیر بھائی کا بہت دیر سے ہاتھ اٹھا ہوا. جی نذیر صاحب ذرا سوال کیجیے. السلام علیکم.
اچھا میرا سوال یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا ایمان ہے کہ آپ رول ماڈل ہیں اور آپ کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے ہمیں فالو کرنا ہے. اس طرح میں نے ایک اسٹیٹمنٹ اور بیان پڑھا تھا مولانا وحید الدین خان صاحب کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے رول ماڈل ہیں پر ناٹ ان ایوری سینس، ہر حوالے سے نہیں ہے. کچھ معاملوں میں وہ نہیں کہلائے کہ انہوں نے ایک ایگزامپل دیتے ہوئے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے تو ان کی تربیت ان کا بڑا کرنا، اس حوالے سے ہمیں ان کی زندگی سے رہنمائی نہیں ملتی. تو ہمیں باقی یہودیت عیسائیت اس قسم کی چیزوں میں بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ان کو فالو کرنا چاہیے. اس حوالے سے کیا اسٹیٹمنٹ ہے آپ کی یا کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ یہ تو وہی بات ہے کہ جزوی سی بات نا کہ یعنی آپ فار ایگزامپل اب یہ سوال بھی بنتا ہے کہ خواتین کے لیے اب آپ سسٹم کیسے رول ماڈل، ٹھیک تو خواتین کے لیے اس لیے پھر جو ہے امہات المومنین کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقام حاصل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ایک باپ کے تو ہمیں بالکل ان کا جو رول ماڈل ہے وہ بہترین رول ماڈل ہے. اگر بیٹے نہیں بھی تھے، اولاد نہیں بھی تھی تو ان کی مطلب بیٹیاں تو تھیں نا. تو بہرحال یہ ایک ایسی بات کو خام میں کرنے والی بات ہے، ورنہ آپ سے ان سے کون مقابلہ کرے گا؟ آپ کے اخلاق، آپ کا مقام، آپ کا جو کردار ہے اس سے کون یعنی کمپیریزن کر سکتا ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ جس ایسپیکٹ سے بھی ہم دیکھیں آپ وسلم کی شخصیت میں کمپلیٹ پرفیکٹ بیلنس آپ کو نہیں پاتا، اور یہی وہ جامعیت ہے جو آپ وسلم کی شخصیت کا خاصہ ہے. اور اس پہ کوئی شک کی بات نہیں، یعنی آپ کوئی بھی پہلو اٹھا کے بتا دیں. جیسے میں نے وہ نہیں سنا وحید الدین خان صاحب کی وہ بات، اگر آپ کے پاس لیکچر ہو تو کائنڈلی شیئر کر دیں، نصرت کر دیں تاکہ میں بھی دیکھ لوں کیا وہ کہہ رہے ہیں، کیا لاجک پیش کر رہے ہیں. تو جیسا آپ نے کہا نا کہ وہ بیٹے ان کے وہ جو ہے نا کوئی بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، تو میں نے اس کا جواب کیا دیا کہ اصل میں تو بطور باپ کے ایک آپ نے رول ماڈل لینا ہے، تو ان کی بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے. تو یعنی پھر اس کے بعد بیٹوں کے والد سے بھی اس کا نیم البدل موجود تھا، حسن اور حسین تھے، ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ ان کے بیٹوں کی طرح، تو اس والے سے آپ کی بے شمار آپ کی زندگی کے واقعات مل جاتے ہیں حسن اور حسین کے والے سے. تو میں نے ابھی آپ کو ریکروٹ کر دیا ہے کہ آپ کی شخصیت یہ پہلو بھی بڑا روشن ہے. تو یعنی آپ کہیں تو بتائیں تو صحیح نا کون سا پہلو جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے سامنے. میں آپ کو کھول کے بتا دوں گا وہ سارا پہلو موجود ہے. تو بس ایک خام کا ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر دینا یا اس طرح کی بات کرنے سے بس جو ہے بعض اسکالرز جو ہیں بس ایک خام میں نقطہ نکالنا چاہتے ہیں. اصل بات یہی ہے کہ آپ سسٹم کی شخصیت ٹھیک کو ہمیں دیکھیں، اس کے علاوہ اور کسی شخصیت کو ہم دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ سسٹم کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو کمپلیٹلی اپرووڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان کی زندگی کے 5-6 ٹوٹل واقعات ہیں جس میں آپ سسٹم سے چھوٹے یعنی بتابا بچی چھوٹی سی لرزش ہوئی ہے بس، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کریکشن کر کے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. یہی معاملہ امہات کا بھی ہے، دیکھیں امہات المومنین کا بھی ہے رضی اللہ عنہ، کہ ان کا بھی معاملہ آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل واضح ہے. اس طریقے سے 2 مقامات پہ ان سے 2-3 مقامات ہیں جہاں پہ ان سے لرزش ہو رہا ہوئی، اس کو بھی اللہ نے قرآن میں کوٹ کر دیا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے مور شدہ تصدیق شدہ. تو آپ اور تو کسی ہستی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں اس کی بات بالکل صحیح ہے. تو بات وہی ہے کہ جو تصدیق شدہ ہے جس پہ اللہ نے مہر لگائی ہوئی اس کو رول ماڈل بنانا چاہیے نا، تاکہ ہم پھسلیں نہ. اگر ہم نے کسی اور کو بنا لیا تو پھر یہ ہے کہ اس کی کیسے وہ چلے گا کہ اس کے حوالے سے معاملہ بٹی کا یہ نہیں تھا. آپ دیکھتے ہیں بعد میں جو ہے کئی صحابہ کے سے غلطیاں بھی ہوئی، انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا. تو اب ہم کدھر جائیں گے؟ تو اصل بات ہے کہ ہم رسول اسلم کے بعد اور پھر کوئی ہے بھی نہیں، کہاں جائیں؟ اور کوئی ہستی ہے نہیں جو کہ ہمارے لیے رول ماڈل بنے. یہ بات سمجھنی چاہیے. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. تو آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ تھا، آج اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. میں جاتے جاتے بس ایک آخری بات کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کی خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اس دین کے لیے کنٹریبیوٹ کریں، اور اصل جو مقصد پاکستان بنانے کا اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں. تو میری بھی آپ لوگوں سے اور ہم سب ہماری ٹیم کی طرف سے یہی لاسٹ ٹائم تو یہی بات کہنا چاہیں گے کہ آپ سب کو یوم آزادی مبارک. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کہ ہم اپنے ملک میں جو اصل مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کا اس کو پورا کر سکیں. شکریہ، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ہم آپ سے دوبارہ اسی ٹائم پہ دوبارہ لیکچر ہم دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.